नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि इसराइली जंगी त्यारे बेरूत पहुंच गए हैं और बेरूत में उनकी परवाजें देखी गई हैं। सूरत हाल बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और लेबनान जंग के खतरे के बारे में हम आपको बार बार अपडेट कर रहे हैं और अभी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़े हमले वापस इसराइल पर किए गए हैं। उनकी नेवी को निशाना बनाया गया है, उनकी बहुत सारी जो आर्मी पोजिशन है, उनके जो अड्डे हैं नाज़रीन, उनको निशाना बनाया गया है। तो ये ताज़ा तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, गजा से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें हैं। इसराइली हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया। जी हाँ, काफी दिनों के बाद ये बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइली हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ क्या बड़े हमले हुए हैं, किस तरह इसराइली फौजियों की हलाकतें वहां पर हो रही हैं, किस तरह से इसराइल को वहां पर शिकस्त हो रही है, वो खबरें भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ तुर्की ने बड़े जदीद ड्रोन जो हैं वो इजिप्ट के हवाले कर दिए हैं, क्योंकि इजिप्ट और इसराइल जंग का भी उसी तरह खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत घातक ड्रोन्स बताया जा रहा है कि वो तुर्की ने इजिप्ट को दिए हैं। तो ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसराइली जो त्यारे हैं उनकी बेरूत, जो कि लेबनान का दारुल हुकूमत है, वहां पर परवाजें देखी गई हैं। तो हालात की संगीनी हर घंटे के साथ बढ़ रही है और इस वक्त जैसे चीन का भी बयान सामने आया सिक्योरिटी काउंसिल में कि अमेरिका और इसराइल ये मिडिल ईस्ट में बहुत एक खूनखार और खौफनाक जंग छेड़ रहे हैं और यही वहां पर अमन और न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि दुनिया में अमन की तबाही के जिम्मेदार हैं। तो हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं, हर मुल्क इसी खदशे का इजहार कर रहा है कि जंग जो है वो वहाँ पर हमें फैलती हुई और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अब ये जो जंगी त्यारे हैं इनका वहाँ पर पहुँच जाना, ये सीधी सीधी मतलब जंग ही है और क्या है, मतलब बहुत बड़े खतरे की अलामत है। और अगर आप देखें तो इसराइल ने अपने रिटायर्ड पायलट्स को वापस बुला लिया है और उनकी जंगी मशकें इस वक्त हो रही हैं, उनकी फ़िज़ाइया मशकें कर रही है, उनकी बहरी फ़ौज और जो बरी फ़ौज, तीनों जो अफवाज हैं उनकी, वो इस वक्त मशकें कर रही हैं और पूरा ख़तरा इस वक्त लेबनान जंग का वहाँ पर है। बाकी सारी तफसीलात आपको पता है, जो रशिया की इंटेलिजेंस भी और CIA सारी ये बता चुके हैं, मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि इसराइल पूरी तरह से तैयार है जंग करने के लिए और किसी भी वक्त ये अब देखें ना कि हर रोज़ बात आगे से आगे बढ़, ये 2006 के बाद, ये पहली बार 2006 के बाद ये इनके जंगी तैयारी वहां पर देखे गए। तो आप देखें ना कि हर रोज बात आगे से आगे बढ़ रही है। अच्छा, अब ये इसके जवाब में हिजबुल्लाह की जानिब से बड़े हमले किए गए हैं और सबसे पहले जो वजीर दिफा है गैलेंट, उनका बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर जो हिजबुल्लाह के नाज़रीन हमले हुए हैं उनकी नेवी को निशाना बनाया गया, वो मैं आपके सामने रखूंगा। गैलेंट, इनका वजीर दिफा, वो कह रहा है इफ वॉर ब्रेक्स आउट इन द नॉर्थ देयर विल बी डिफिकल्ट कॉस्ट फॉर इसराइल बट दे विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर लेबनान, कि जंग छिड़ेगी तो इसराइल को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, लेकिन लेबनान को भी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये इस वक्त गैलेंट, उनका वजीर दिफा, कह रहा है। तो आप हमारी बात पर तो शक कर सकते हैं, लेकिन जो जंग चला रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई जंग छिड़ने जा रही है और जंग छिड़ेगी तो क्या होगा, किसको कितनी तबाही देखना पड़ेगी। बहरहाल, अच्छा, इसके अलावा जो बड़े नाज़रीन अब हमलों की जो तफसीलात हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे जो पहला बड़ा हमला हुआ है ये नकूरा के इलाके में हुआ है। इसराइली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है और वो बता रहा है कि यहाँ पर सायरन सुने गए हैं और यहाँ पर इसराइली नेवी के एसेट्स हैं। ठीक है, नकूरा जो है बिल्कुल साहिल समंदर के साथ एरिया, यानी बॉर्डर है, बॉर्डर जहाँ पर एंड हो रहा है इसराइल और लेबनान का, वो इलाका नकूरा कहलाता है। और यहाँ पर इसराइल की नेवी के एसेट्स हैं और इसी साइड से जो इसराइल की नेवी है वो भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। तो उसको जनाब निशाना बनाया गया है, जिसको इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है। फिर नाज़रीन, एक मिलिट्री साइड जो है उसको निशाना बनाया गया है वेस्टर्न गलीली में, ये भी इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है, स्क्रीन पर सबूत देख सकते हैं। तो हिजबुल्लाह के जो हमले हैं नाज़रीन वो मुसलसल जारी हैं और देखें कहाँ नकोरा है, कहाँ शिबा फार्म्स है। ये तकरीबन 150 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। तो पूरे एरिया में मुसलसल हमले हिजबुल्लाह की जानिब से जा रहे हैं। फिर नाज़रीन, जल आलम साइट है, इसको वो बता रहे हैं कि हमने फलक मिसाइल के साथ हमला किया है और आर्मी पोजीशंस थी, इसराइली आर्मी पोजीशंस थी, उनको हमने निशाना बनाया है। फिर वो कह रहे हैं कि हमने बुरकान मिसाइल के साथ जो रमीम बैरक्स है, अब ये ना इन्होंने मतलब जगह जगह पर सेटलमेंट्स बना, ये सालों से मुख्तलिफ कंट्री है इसराइल, क्योंकि ये पूरा ही कंट्री जो है वो काबिज है
مطلب قبضہ ہے پورا، مطلب دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس طرح آباد ہوا ہو کہ پوری ایک نیشن ایک دوسرے خطے سے اٹھ کر آئی ہو اور ایک جگہ پر آباد ہوگی۔ اس وقت موجودہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ایک یورپ سے اٹھے یا مڈل ایسٹ میں پوری نیشن ہی وہاں سے آئی ہے، تو یہ ان کی جو آبادیاں ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے باقی دنیا سے۔ جگہ جگہ پر یہ سیٹلمنٹس قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک خاص طریقہ کار ہے، ان کا الگ سے ایک ایئر ڈیفنس ہے، وہاں پر سائرنز ہیں ان کی سیفٹی کے، وہ مطلب سارا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رمیم بیرکس کو نشانہ بنایا۔ تو یہ جگہ جگہ پر ان کے بیرکس اور سیٹلمنٹس ہیں، وہ ان کو آپ چھوٹے چھوٹے شہر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ مطلب جیسے باقی علاقوں میں اوپن ایریاز ہوتے ہیں، یہاں پر اوپن نہیں ہوتا، یہ ہر سیٹلمنٹ کے گرد ایک دیوار بنائی جاتی ہے، وہاں پر چوکیاں قائم کی جاتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اسی کے اندر ایک شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ہر سیٹلمنٹ کو آپ ایک چھوٹا سا شہر کہہ سکتے ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈپلائمنٹ آف اسرائیلی سولجرز کو نشانہ بنایا ود آرٹلری، میزائل اور اس کے ساتھ نہیں، راکٹس کے ساتھ نہیں، آرٹلری کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، پھر نظر اسرائیلی میڈیا کا ایک بیان دیکھیے کہ اس وقت حزب اللہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ حزب اللہ continues to say clearly today to everyone who wants to listen in the east and the west that the Lebanese front will continue to be active as long as the fighting in Gaza continues۔ کہ بھائی بھول جائیں کہ حزب اللہ پیچھے ہٹے گی۔ اس وقت امریکہ ناظرین ایک بار پھر حزب اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ اسرائیل تو جنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ اسرائیل حزب اللہ سے جیت نہیں سکے گا۔ تو امریکہ ایک بار پھر زور لگا رہا ہے کہ حزب اللہ کسی طرح سے مان جائے اور وہ حملے بند کر دے اور بارڈر سے پیچھے چلی جائے، لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھول جائیں کہ بھائی حزب اللہ بانے گی، انہوں نے حملہ یہ جو آج نئے حملے کیے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے مزید اعلان کر دیا ہے کہ جب تک غزہ میں جاری ہے جنگ تب تک وہ پیچھے ہٹیں گے نہیں اور ان کے حملے جو ہیں وہ بڑھتے سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر ناظرین ابھی اسرائیلی آرمی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کے 2 سولجرز مارے گئے ہیں پچھلے گھنٹے میں جو حملے ہوئے۔ اچھا، اب اس میں میرے لیے سٹیٹس امپورٹنٹ نہیں، کیونکہ اسرائیلی آرمی تو ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے صحیح سٹیٹس نہیں بتاتی ہے۔ تو آپ نے چلیں یہ تو مان لیا کہ آپ کے 2 مارے گئے ہیں، مطلب اتنا آپ کا جانی نقصان تو وہاں پر ہو رہا ہے نا، یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اب سٹیٹس کو چھوڑ دیں، وہ دوسرے سورسز ویریفائی کر رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ کہہ رہا ہے کہ 13,000 زیادہ ان کے فوجیوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں وہ۔ تو آپ نے چلو پچھلے گھنٹے میں بتایا کہ 2 آپ کے مارے گئے ہیں، تو چلو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جانی نقصان آپ کا ہو رہا ہے، خالی میٹیریل ڈیمیج نہیں ہو رہا کہ بلڈنگ پر حملہ ہو گیا تو آپ کے فوجی مر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مارگلیوٹ جو سیٹلمنٹ ہے یہاں پر میزائلوں کے ساتھ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین حزب اللہ کے تفصیلات ہیں، مختصر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ حملے بہت زیادہ ہیں لیکن جو چند بڑے حملے میگا آپریشن ہیں صرف ان کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ کو اوورآل جو صورتحال ہے اس کا اندازہ ہو سکے۔ تو لیبنان جنگ کی خطرہ روز بروز ناظرین بڑھ رہا ہے، مشقیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، حزب اللہ کے فائٹرز اور لیبنان کی جو آرمی ہے وہ دونوں ہائی الرٹ پر ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حزب اللہ کے جنگجو اس سے پہلے بھی اندر آئے ہوئے ہیں اور کل اسرائیلی میڈیا نے دوبارہ کلیم کیا کہ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے دوبارہ اندر آنے کی کوشش کی اسرائیل میں، لیکن ہم نے اس کو ناکام بنا دیا۔ تو اس طرح کی وہاں پر غیر یقینی صورتحال ہے اور جنگ کا خطرہ میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے، چائنا کہہ رہا ہے، رشیا کہہ رہا ہے، افریقہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کا خطرہ بہت بڑا ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں۔ اچھا، پھر ناظرین غزہ کے حوالے سے اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ غزہ سے بھی بڑی خبریں آج بروز 6 فروری ہمارے پاس آئی ہیں اور بڑی اطمینان اور فتح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ مزاحمتی تحریک نے جس طرح یہ جنگ لڑی ہے اس جنگ کے طریقہ کار، اس بہادری کو اور دلیری اور جنگی صلاحیتوں کو دیکھیں، خالی دلیری میٹر نہیں کرتی، صلاحیتیں ہونا میٹر کرتی ہیں۔ دیکھیں دلیر تو فلسطینی شروع سے تھے، تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ان کے پاس ادھر ٹینک آتا تھا، آگے ان کے پاس پتھر ہوتے تھے اور غلیلیں ہوتی تھی۔ تو دلیر وہ دیکھیں نا، یہ فلسطینی ہی ہیں جو ٹینکوں کے سامنے غلیل لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بہادری تو تھی، لیکن کیا تھا کہ ٹینک کو غلیل سے آپ تباہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو RPG چاہیے، آپ کو اینٹی ٹینک میزائل چاہیے، جو انہوں نے بنایا۔ الیاسین شیل کس نے بنایا؟ یہ فلسطین نے خود بنایا۔ وہ انہوں نے غول رائفل کس نے بنایا؟ انہوں نے خود بنائی، اس کی گولیاں انہوں نے خود بنائی، میزائل وہ خود بنا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دلیر وہ پہلے سے تھے، لیکن ان کو جدید اسلحہ ملا، انہوں نے جدید جنگی صلاحیتیں سیکھی
اور آج انہوں نے ہرا دیا. اور پھر جو میں نے ایک دفعہ بات کی تھی اور لوگوں نے کافی اس پر اپریشیٹ کیا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جو مذہبی اسکالرز ہیں انہوں نے بھی بہت اس کاز کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا. جو ہمارے اسکالرز ہیں ان میں ریلیجیس اسکالرز بھی ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کو ہمیشہ ناقابل تسخیر بتایا اور ایسا بتایا کہ یہ پتہ نہیں کہاں آسمان سے اترے ہیں, یہ انٹچیبل آرمی ہے جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. یہ اس طرح کا تصور ان کا, یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا, نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کو ایک ایسا دکھایا گیا کہ وہ تو جناب ختم ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہمیں فلسطینیوں کی عظمت کی داستانیں سنائی جاتی, اور اصل بات تو یہ تھی کہ بھائی ہمارے پاس وہ جدید صلاحیتیں نہیں تھی, ہمارے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں تھا, وہ آج مل گیا فلسطین کو تو وہ فاتح ہو گئے. یہ اتنی سی بات تھی. آپ نے بجائے اسرائیل کی بتاتے رہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا, وہ تو قائم رہے گا. اور جب مطلب بہت ساری چیزیں, میں اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہا, لیکن چھوٹی سی بات صرف یہی ہے کہ جو ایشو تھا وہ صرف اسلحے والا تھا, وہ آج پورا ہو گیا. تو انہوں نے اس انٹچیبل آرمی کو, جس کو عربز پوری نیشنز پوری سلطنتیں اسرائیل کو نہیں ہرا سکی, وہ اس چھوٹی سی تنظیم نے ہرا دیا. اچھا, تو ابھی ناظرین جو بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ ہیلی کاپٹر کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. فلسطین نے, اب دیکھیں نا, ہیلی کاپٹر کو آپ پتھر مار کر نہیں گرا سکتے. ہیلی کاپٹر کے لیے آپ کو جو اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے وہ آپ کو چاہیے, تو اگر وہ آپ کے پاس ہوگی تو وہ آپ گرا لیں گے. تو یہ ان کے پاس آ گئی ہے, اور یہ بھی اب اسرائیل پریشان ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. ہیلی کاپٹرز کو گرانے کے لیے یہ ہتھیار ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں, کیونکہ شروع کے دنوں میں تو انہوں نے ہیلی کاپٹر نہیں گرائے, تو اب انہوں نے گرانا شروع کیے ہیں. تو اب کیا انہوں نے ہتھیار رکھے ہوئے تھے جو استعمال نہیں کیے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس ہتھیار تھے اور وہ 100 دن انتظار کرتے رہے اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم 100 دن کے بعد استعمال کریں گے. تو زیادہ چانس یہی ہے کہ ان کے پاس ابھی یہ پہنچے ہیں. تو ابھی ان کے پاس کہاں سے پہنچے ہیں؟ ان کی تو کوئی اوپن سپلائی لائن بھی نہیں ہے. یہ اسرائیل کے لیے متھ بنا ہوا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, پھر ناظرین جو باقی دیگر بڑے حملے ہوئے ان میں سے کوئی 5-7 کی تفصیلات میں جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حملے تو بہت زیادہ ہیں, تمام ایکسس پر لڑائی جاری ہے, لیکن میں چند ایک کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اوورآل غزہ کی صورتحال کا اندازہ ہو سکے. مذاکرات جاری ہیں, سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں مطلب اس طرح کی ٹینشن والی صورتحال ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے رابطہ کر رہا ہے, تمام دارالحکومت میں, فورن آفیسز میں بڑی کشیدگی والی صورتحال ہے, مطلب رابطے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہو رہے ہیں. ادھر جناب چائنا رشیا پوری طرح سے ایکٹیو ہیں, یورپ کے ملک کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن غزہ جنگ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. غزہ میں حملے بھی اسی طرح سے جاری ہیں اور جو سویلینز ہیں وہ بھی اسی طرح سے فیس کر رہے ہیں, جو سفرنگز ان کی ہیں وہ اسی طرح سے فیس کر رہے ہیں. اچھا, حملوں کی تفصیلات یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ وہیکلز کو نشانہ بنایا جو پینیٹریٹ کر رہی تھی فرام دا ویسٹ آف خان یونس, ان کو ہم نے تباہ کیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں ناظرین کہ وی انگیجڈ ان فرق کلیشز یوزنگ مشین گنز اینڈ اینٹی آرمر شیلز آن انکرجنز لائن ساؤتھ آف خان یونس. بالکل جہاں سے وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر فرق کلیشز ہمارے ہو رہے ہیں اور ہم مشین گنز اور اینٹی آرمر شیل جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. مطلب شدید لڑائی, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شدید لڑائی جاری ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلیو اپ ملٹری وہیکلز ود بیرل شیپڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز فرام دا ویسٹ آف غزہ سٹی. اب غزہ سٹی ہے نارتھ غزہ میں اور خان یونس ہے ساؤتھ غزہ میں, تو وہ الگ حملہ تھا. یہ ملٹری وہیکلز کا غزہ سٹی میں بیرل بامز کے ساتھ اڑایا گیا. پھر کہہ رہے کہ ہم نے D9 بلڈوزر کو شاواز ڈیوائس کے ساتھ حملہ کیا. یہ بلڈوزر بہت کم تعداد میں ان کے پاس ہیں اور پہلے بھی ایک بار آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ نیا آرڈر اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے بلڈوزرز کے حوالے سے, کیونکہ بہت زیادہ تباہی ان کی ہو چکی ہے. اچھا, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فرق کلیشز ود مشین گنز اینڈ میزائلز ان سینٹر اینڈ ویسٹ آف خان یونس. وہ تھا ساؤتھ آف خان یونس. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر اور ویسٹ کی سائڈ پر بھی اندر گھسنے کی اسرائیل کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی فرق کلیشز جاری ہیں اور مشین گن کے ساتھ ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں اور میزائلوں کے ساتھ. پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا ہے, القدس بریگیڈ نے اور قاسم بریگیڈ نے, اور ہم نے مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کی ہے on the concentrations of Israeli forces in the area of Gaza City. یہ بھی نارتھ کا حملہ ہے اور ایک جوائنٹ آپریشن میں ہم نے مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ we targeted Zionist tanks with RPG shells in Al-Amal area.
اب یہ جو ناظرین ٹینکس ہیں نا، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ 800 سے 900 کے قریب ٹینکس اس وقت اسرائیل کے تباہ ہو چکے ہیں. اندازہ لگائیے 800 سے 900 ٹینکس، اور دنیا کے جدید ترین ٹینکس جو انہوں نے پوری دنیا میں بیچے ہیں ان کا قبرستان وہاں پر بنا ہے. اچھا اب میں آخر میں غزہ کے حوالے سے 2 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو ان کی اپنے زبانی جو ہے شکست کا ثبوت ہے. فارمر کمانڈر آف یو ایس سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کا فارمر کمانڈر جنرل مکینزی کیا کہہ رہا ہے؟ بہت بڑی پوسٹ ہے یہ. تو اس کا کمانڈر کہہ رہا ہے اسرائیل started a war and doesn't know how to end it. یہ جنگ تو اس نے چھیڑ دیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو ختم کیوں کرے، کس طرح سے کرے. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہارا ہوا ہے نا، تو فاتح کو تو پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی. تو جنگ چھیڑ دیا، جنگ میں اس کی اپنی تباہی ہو گئی ہے. اب وہ جنگ یہاں ایسے چھوڑ کر بھی تو بھاگ نہیں سکتا. اگر چھوڑ کر جاتا ہے تو سمجھے اسرائیل ہی ختم سمجھے. تو اب اس سے کیسے نکلے، وہ اس شکست کو فتح میں کیسے بدلے، جنگ کو ختم کیسے کرے، کیونکہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ اس کی تباہی تو ڈبل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب اس بات کا وہ سامنا کیسے کرے، یہ جنرل مکینزی امریکہ کے کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیے، دا گراؤنڈ مینوور ان غزہ از دا موسٹ کمپلیکس اینڈ ڈینجرس ان دا ہسٹری آف وارس. یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے. کیا فاتح وزیر دفاع بھی ایسے ہی بیان دیتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ڈینجرس یہ جنگ ہمارے لیے ثابت ہوئی ہے ان دا ہسٹری آف وارس. اس طرح کی خطرناک جنگ نہ دیکھی گئی، نہ سنی گئی، نہ لڑی گئی. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہے. اچھا یہ غزہ کے حوالے سے ناظرین چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ میں اسپین کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اسپین کے پرائم منسٹر کا، کہ وہاں پر سویلینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بائی آبزرونگ دا ڈیواسٹیشن ان غزہ آئی کین سے اسرائیل پرائم منسٹر نتنیاہو has seriously lost his mind. یہ جس طرح سے اسپین کھڑا ہوا ہے، جس طرح بیلجیم، جس طرح اسکاٹ لینڈ، جس طرح ناروے اور جس طرح یورپ کے عوام کرسچنز کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے لیے، یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. حکومتوں کا رویہ جیسا بھی رہا ہو، لیکن یورپ کے عوام نکلے، امریکہ کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، جاپان کے، یہ بہت ہی مطلب دیکھنا یہ اتحادی تھے اسرائیل کے، تو ان کا نکلنا زیادہ غیر معمولی ہے. ان کا باہر آنا اور فلسطین کے حق میں کھڑے ہونا یہ زیادہ غیر معمولی ہے. تو یورپ میں کچھ بعض ضمیر ملک ہیں جو پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اب ناظرین آخر میں آپ کو ایجپٹ اور جو ترکی کا معاہدہ ہوا ہے اور جو ایجپٹ کی جنگ ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین آپ کو پوری صورتحال کا اندازہ ہے کہ ایجپٹ کا خطرہ جنگ کا وہ بھی اسی طرح سے ہے جس طرح لیبنان جنگ کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل آپریشن کرنے جا رہا ہے رفح بارڈر پر. اور رفح بارڈر پر آپریشن کا مطلب، اس بارڈر پر قبضے کا مطلب سیدھا ایجپٹ کے ساتھ جنگ ہے. اچھا اب دیکھیں یہ جو ایجپٹ ہے یا پھر جارڈن ہے، یہ جو کنٹریز ہیں نا، یہ بڑے آپ کو سافٹ سے نظر آتے ہیں اور یہ ڈپلومیسی میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، جنگوں سے زیادہ وہ مطلب بڑا سافٹ سا ان کا امیج ہے. لیکن ان کی آرمیز بڑی ہارڈ کور ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ایجپٹ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں اسرائیل سے. اس تاریخ کو بھولے نا، آج ان کی لیڈرشپ جو مرضی ہے لیکن تاریخ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو یہ نہ سمجھیں کہ ایجپٹ کو بدل گیا ہے. دیکھیں وہ میڈیشنز کی کوشش کر رہا ہے اور ہم جو اس کا جو بھی ہے اس پر تنقید بھی کرتے ہیں جب وہ ہارڈ سٹانس نہیں لے رہا، جو بھی چیزیں ہیں. لیکن ایجپٹ کی آرمی بڑی ایک ہارڈ کور آرمی ہے اور اس نے بڑی جنگیں لڑی ہیں. تو جب یہ ملک ایجپٹ اور جارڈن جیسے ملک جب یہ اسٹریٹ ٹاک پر آتے ہیں نا، تو پھر آپ ان کا ایک بالکل الگ ہی روپ دیکھتے ہیں. جب یہ ڈپلومیسی کے ذریعے بات نہیں نہ آتی، بات نہیں بنتی ہے، تو پھر جب ان کی آرمیز اور یہ دوسرے رخ میں آ کر بات کرتے ہیں بالکل ایک الگ ہی طریقے سے بات کریں. پھر بالکل دو ٹوک ان کی جانب سے بات کی جاتی ہے کہ یہ ہوگا تو پھر اس کا جواب اس طرح سے آئے گا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی رفح پر قبضہ کرنے کے لیے آئے یا فلسطینیوں کو زبردستی نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت پلان یہ ہے نا کہ سینائی کا جو علاقہ ہے یہاں پر ایک ٹینٹ سٹی بنا دیا جائے، یہ ان کا پلان ہے. تو ایجپٹ نے کہا ہے کہ ہم بغیر، اور میں آپ کو بتا دوں یہ آسان نہیں ہے ایجپٹ اور جارڈن کے لیے جس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم تنقید ان پر کر رہے ہیں وہ بات، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ یورپ کی حکومتوں کو مسئلہ پڑ گیا کہ ان کی عوام نکل آئی ہے، تو ایجپٹ اور جارڈن کو مسئلہ نہیں ہوگا ان کی اپنی عوام سے کہ بھائی یہاں پر کوئی ایسی موومنٹ نہ شروع ہو جائے کہ ہم بھائی خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کتنی مشکل، ان کے دروازے پر اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو کتنی مشکل سے وہ اپنی چیزوں کو مینیج کر رہے ہوں گے. مطلب چھوڑ دیں ان کے ایفیلیشن کو، ان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے جو حکومتیں ہیں
ان کو یہ کتنا بڑا خدشہ ہوگا کہ بھائی اگر ہم کوئی سٹینڈ نہیں لیتے یا کوئی ایکشن نہیں لیتے تو ہماری عوام ہمارے ساتھ کیا کرے گی، عوام ہماری کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ بڑے مشکل ہے اس وقت جارڈن اور ایجپٹ کے لیے۔ تو ایجپٹ والا جو خطرہ ہے وہ پوری طرح سے ہے، اور اگر یہ جنگ، جیسے بلنکن کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کروا رہی ہے، اگر وہ ابھی نہیں جنگ بندی ہو پاتی جو کہ آخری کوشش ہے، تو پھر جنگ تو آگے بڑھے گی، اور جنگ بڑھے گی تو اسرائیل کی مصدقہ اطلاعات ہے کہ وہ تو مطلب اسرائیل تو جنگ روک ہی نہیں نہ رہا، وہ تو بلنکن اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم جناب جنگ رکوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جنگ تو آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ تو اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں روک رہے، تو پھر ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رفح پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور رفح پر حملہ مطلب ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ ایجپٹ کا بالکل الگ روپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے۔ تاریخ، یہ جو ملکوں کی تاریخ ہوتی ہے نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے ملک بدل جائے، ان کی لیڈرشپ اس موجودہ صورتحال میں فیصلوں پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ملک اچانک سے جناب بدل جائیں۔ اچھا، تو اس صورتحال میں ایجپٹ پوری تیاری کر رہا ہے، ان کی فوج بارڈر پر پوری طرح سے ایکٹیو ہے، ان کی بھی جنگیں مشقیں ہو رہی ہیں، اور وہ اسلحہ مختلف ملکوں سے خرید رہے ہیں۔ اور اس میں جو بڑی خبر آئی ہے کہ ترکی کی جانب سے بڑے لیٹسٹ اور بڑے لیتھل اور جدید ڈرونز ایجپٹ کو دینے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ ترکی کے بڑے جدید ڈرونز ہیں، اور 30 سے زیادہ ملکوں کے پاس ہیں یہ والے ڈرونز ترکی نے دیے ہیں۔ اس سے آپ ان کی قدر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ڈرونز ہیں۔ اور 14 فروری کو اردگان وزٹ کر رہے ہیں ایجپٹ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایجپٹ اور ترکی کے بڑے معاملات خراب رہے ہیں بہت زیادہ، مطلب کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے تعلقات دوبارہ سے بحال ہوں گے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اس جنگ نے بہت سارے اسلامی اور عرب ملکوں کو قریب لایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دوسری اچھی بات یہ ہے کہ جو دفاع کی ضروریات ہیں وہ یہ اسلامی ملک ایک دوسرے کے ساتھ پوری کر رہے ہیں، کہ کچھ ایران کچھ ملکوں کو دے رہا ہے، کچھ کو ترکی دے رہا ہے، تو یہ آپس میں جو کر رہے ہیں نا دفاع کی ضروریات پوری، ان کو آج یورپ اور امریکہ سے وہ نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی ایک کافی جو ہے نا مطمئن والی خبر ہے، اور اچھی خبر ہے کہ جو اسلامی دنیا ہے وہ ڈیفنس کے لیے اپنے اوپر انحصار کر رہی ہے، نہ کہ امریکہ یا مغربی طاقتوں پر۔ تو یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اسلامی ملک قریب آ رہے ہیں۔ تو یہ ایجپٹ کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، اور صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے بتا رہے ہیں کہ 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جو فائنل کوشش ہو رہی ہے جنگ کو روکنے کی، اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ کل جو ایڈ ہے اس پر بھی ووٹنگ ہونی جا رہی ہے امریکہ میں، اس سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، یہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔